बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से हम आपको तमाम आगाही दे रहे हैं, ख़बरें जो चल रही हैं, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे वो बरसर इक़्तिदार जमात की हो, या हुकूमत की हो, या इसके अलावा मईशत की हो, या इसके अलावा इमरान खान साहब की हो, हमारी कोशिश होती है कि सही और न्यूट्रल अंदाज में तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करें। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना वक्त निकालते हैं कि मेरे व्लॉग्स को देखते हैं। तो अब नाज़रीन शुरू करते हैं कि आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो ये इशारा दे दिया है कि निगरां हुकूमत सेटअप जो है वो होने जा रहा है, और निगरां हुकूमत के सिलसिले में वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो 2-3 दिन में जो है वो मशावरत के साथ जो है तय कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने आज की खबर ये भी गर्दिश कर रही है, उन्होंने ये कहा है कि आज मैं सदर मुमलिकत साहब को असम्बली तहलील करने के लिए जो है वो आज ख़त लिखूँगा। इस सिलसिले में कल जो है अलविदाई मुलाकात भी GHQ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में दी गई, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अलविदाई अशाइये में गए GHQ, और उनको बड़ी पज़ीराई मिली। इस सिलसिले में जो है जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया, और इस सिलसिले में उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा तारुफ़ी कलमात जनरल आसिम मुनीर के लिए भी कहे, और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जितने जो है मुल्की इदारे हैं और जितनी मौजूदा हुकूमत ने जो है और आर्मी चीफ़ ने जितनी मेहनत की है और इस सिलसिले को वज़ा किया है, जो अब लाए अमल तय किया जा रहा है, और गुज़िश्ता हुकूमत में जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो तमाम जो है मदद की है, ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक से फ़ंड्स की रेजिंग के सिलसिले में जो मदद की है वो काबिल सताइश है। इस सिलसिले में उनने जनरल आसिम मुनीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी किया अलविदाई मुलाकात में, और इसके साथ साथ उन्होंने उनकी तमाम खिदमात को सराहा। इस सिलसिले में जो है आपको पता है गुज़िश्ता से पेवस्ता निगरां वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम सामने चले आ रहे हैं। तीनों 4 दिन से ये जो है खबर जो है गर्दिश कर रही है, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म के नाम जो है वो एक तो खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जा रहा है, हाफिज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा है, इसके अलावा इसाक डार साहब का भी नाम अभी तक लिया जा रहा है। उनका भी नाम जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी लोगों ने उस पर तनकीद की थी, लेकिन अभी तक जो है वो नाम निकला नहीं है इस लिस्ट से। और इस सिलसिले में भी जो है जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहुत जल्दी जो है इसका जो है फाइनल हो जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके साथ अब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने भी अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों से मशावरत करने के बाद उनका भी आज स्टेटमेंट देखने में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि आज मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करूँगा, और उनके पास भी 3 नाम हैं जो उन्होंने और उनकी इत्तेहाद जमातों ने जो है वो उनसे मशावरत के बाद उनको 3 नाम फाइनल किए हैं। उस सिलसिले में भी वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को से मुलाकात करेंगे, और वो अपने 3 नाम तजवीज़ करेंगे, और इस मशावरत का जो अमल जो है वो आगे चलता रहेगा। नाज़रीन, अब आपको याद होगा कि परसों जो है एक अलविदाई तकरीब में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के एजाज़ में दी गई, उसमें उन्होंने ये मौजूदा हुकूमत को भी थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इदारों को अपने दायरे अख्तियार में रहने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हुए। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ये रूल ऑफ गेम्स है, और इसमें जो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को ऐसे फैसले करने चाहिए जिसमें मुझे आगे जाके मुझे और मरीम नवाज़ को जो है वो आसानी पैदा हो। और इस सिलसिले में इस वक्त जब ये जो है निगरां हुकूमत का सेटअप होने जा रहा है, ये जो एक इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है, इससे ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब के जो है ना वो कुछ उनके जो है रिजर्वेशंस हैं, और इस सिलसिले में और भी देखा गया कि जितने भी बिल्स पास हुए हैं उसमें बहुत सारे बिल्स पे जो है उनकी रिजर्वेशन है। इसके साथ उनके पीपल्स पार्टी के एक और भी रुकन हैं रज़ा रब्बानी साहब, उनके भी इस तरीके से स्टेटमेंट्स आए हैं। तो इससे तो ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, लेकिन जाहिर है कि इत्तेहादी जमात है, तो इस सिलसिले में जो है अभी सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि अब जो भी फैसले हों वो तदब्बर के साथ हों, चाहे जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मशावरत से हों, लेकिन उसमें ऐसा हो कि आगे चल के मुझे और
مریم نواز صاحبہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے. اس اسٹیٹ میں جو بلاول زرداری صاحب نے جو رول آف گیمز اور مفاہمت کی بات کی ہے، اس سے تو یہ اشارہ صاف صاف ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آگے بھی مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ رہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہے یا ان کا یہ اشارہ ہے کہ کل کو اگر فرض کریں عمران خان صاحب ضمانت پہ رہا ہو بھی جاتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر وہ الیکشن نہیں بھی لڑتے تو جو ہے ان کو ان کے ساتھ مفاہمت رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن میں فرض کریں ڈائریکٹ جو ہے عمران خان صاحب کو اجازت نہیں ملتی، لیکن پی ٹی آئی تو جو ہے وہ جماعت وہ الیکشن میں حصہ لے گی، اور وہ پھر وہی ہوگا کہ اگر فرض کریں اس الیکشن کے نتائج کو پی ٹی آئی نے قبول نہیں کیا تو پھر وہی دھرنے اور یہ سب سیاست جو پچھلے دوروں میں ادوار میں چلتی رہی ہے یہ دوبارہ شروع ہو جائے گی اور جلاؤ گھیراؤ بھی شروع ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ مفاہمت کا جو نام اس اسٹیٹمنٹ میں لیا ہے، ان کا مقصد ڈائریکٹ یہی ہے کہ مفاہمت کے طور پہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی شامل حال کرنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر کوئی ایسا راستہ ہو جس میں مفاہمت کرنی پڑے تو اس مفاہمت میں جو ہے پی ٹی آئی کو شامل حال ہو. اب ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی ایک بڑی جماعت ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ سندھ میں ہی جو ہے حصہ لے کے اور جیتی ہے، اور اچھی اور بڑی اور پرانی جماعت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں بھی بہت اچھی پوزیشن لے لیتی ہے سندھ میں بھی، اور پنجاب میں اگر فرض کریں پی ٹی آئی لے لیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہی موقف رہا ہے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ، چاہے اس میں پی ایم ایل نون ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا جماعت ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ جو ہے راستے جو ہے دروازے کھلے رکھنا چاہیے. تاکہ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ مفاہمت کا دیا ہے، اور یہ مفاہمت کا اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے سبھی کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی اس طریقے سے جو ہے اتحاد ہوتے رہیں گے. اگر آپ نے سبھی دروازے بند کر دیے تو یہ اتحاد جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے دوسری جماعتوں کے لیے دروازے کھلے رکھے، اور وہ اسی سلسلے میں جو ہے یہ کڑی ہے جو الوداعی تقریب میں جو اسٹیٹمنٹ رول آف گیمز کا اور مفاہمت کا بلاول زرداری صاحب نے دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اسی وقت کے لیے ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مفاہمت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. ناظرین، جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات کی ہے. اب ظاہر ہے گرینڈ ڈائلاگ تو الیکشن کے قریب ہی ہوں گے، اور الیکشن کا ابھی تو فی الحال ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس سال ہوں گے، یعنی 2023 میں ہوں گے. مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے. اور ظاہر ہے گرینڈ ڈائلاگ جب یہ اس سال نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں بہت سے تحفظات بہت سی پارٹیوں کو ہیں. اس پہ جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب کے بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، پی ایم ایل این کے بھی ہیں. لیکن دیکھا ابھی یہی جا رہا ہے کہ کوئی موضوع ہوگا کہ اس سال یہ انتخابات ہو سکیں. ادروائز تو ہے تمام مبصرین کا، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے انتخابات جو ہے اگلے سال تک جائیں گے، اور جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ اس کو آگے تک لے جائے گا. ناظرین، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آج کی خبر گردش کر رہی ہے اس میں تو انہوں نے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا عمران خان صاحب کو. اب عمران خان صاحب نے ایک اپنے جیل سے ایک اپنے وکیل کے تھرو ایک میسیج بھی کنوے کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس میسیج میں ان کو تھوڑا سا خوف ہے، کیونکہ اس میسیج میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے ورکرز کے لیے ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کور کمیٹی کرے گی، اور کور کمیٹی جب بھی کرے گی تو میں اس میں شامل ہوں گا، اور آخری فیصلہ جو ہے وہ میرا ہے. اور اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی خوف ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میری پارٹی پہ کوئی قبضہ کرنے والا ہے، یا شاہ محمود قریشی ہے یا کوئی اور ہے. باتوں سے جو میسیج کنوے ہوا ہے، جو میڈیا میں آیا ہے، اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں ابھی تک جو ہوں پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور شامل حال کور کمیٹی کے فیصلوں میں ہوں گا، اور آخری منظوری میری ہوگی، اور جب میں یہ فیصلہ دے دوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے اس پہ کور کمیٹی جو ہے وہ بھی اس پہ جو ہے اپروو کر دے گی، تو اس کے بعد جو ہے وکلا کے تھرو جو ہے اس میسیج کو آگے پہنچا دیا جائے گا. اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں تھوڑے پارٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہ خبریں سن رہے ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ اپنے وکیل کے تھرو ایک یہ میسیج
دیا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شاہ محمود قریشی جو کہ سب کو پتہ ہے کہ آگے پارٹی کو چلانا تھا اگر گرفتار ہو جاتے عمران خان صاحب، اور یہ ان کا دعویٰ بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے پارٹی کا جو ہے آگے جو ہے وہ ذمہ داری سونپی ہے، لیکن ابھی تک یہ تمام چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے شاہ محمود قریشی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، یا مکمل طور پہ ان کو یہ جو ہے وہ اختیار نہیں دیا جا رہا ہے. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی باتیں پچھلے ادوار میں جو ہوئی ہیں، یعنی کور کمیٹی نے کوئی فیصلہ کیا، اگر جیسے فرض کریں کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں یا الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن اس میں بعض وقت یہی ہوتا تھا کہ نہیں، عمران خان صاحب کا ایک الگ موقف چل رہا ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے نہیں ہمیں الیکشن میں نہیں جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ بائیکاٹ پہ جانا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں یہ سب چیزیں ہوتی تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک اپنا ان کا موقف ہے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اپنی تحریک کے چیئرمین ہیں، تو وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی خبر آ رہی ہے، گردش کر رہی ہے کہ جیل میں جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی پریشانی ہے، کیونکہ اٹک جیل میں جو ہے وہ کچھ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ ساتھ میں کوئی دریا بہتا ہے، اس کے ساتھ مکھیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو پریشان کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک بھی نہیں ہو رہا ہے، جو جیسا کہ گورنمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بھی سی کلاس دی ہے اور ان کو ہر چیز کی مراعات دی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں ان کے جو ایک وکیل تھے، جب ان سے ملاقات کر کے آئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے وکیل سے کہا کہ کوئی بھی صورت ہو مجھے جو ہے اس والے جیل سے نکالا جائے، یعنی اٹک جیل سے نکالا جائے، اور اٹک جیل سے نکال کے مجھے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رکھا جائے. یہ خبر جو ہے وہ کل گردش کر رہی تھی اور تمام میڈیا کی زینت بھی بنی. اس کے بعد پھر پتہ یہ چلا کہ اٹک جیل میں جو ہے صرف اور صرف سی کلاس ہے، اس میں بی کلاس ہوتی نہیں، جبکہ اڈیالہ جیل میں بی کلاس بھی ہے، اور اڈیالہ جیل میں بی کلاس کے ساتھ ایئر کنڈیشن وغیرہ یہ تمام سہولیات ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب سنا یہ ہے کہ کافی پریشان ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اپنے وکلا کو دیا ہے، کوئی بھی صورت ہو کہ مجھے جو ہے اس جیل سے نکال کے اڈیالہ جیل میں چاہے بھیج دیا جائے، لیکن اس جیل سے مجھے نکالا جائے. ناظرین، اب آج جو ہے 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہونے والی ہے یا ہو گئی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ پہلی پٹیشن جو ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل جو ہے وہ چینج کیا جائے، یعنی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل یا کسی ایسے جیل میں رکھا جائے جس میں ان کو سہولیات ہوں اور ان کو بی کلاس دی جائے. دوسری ان کی ریکویسٹ جو دائر ہو رہی ہے وہ یہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ان کے وکلا پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس میں یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا عندیہ جاری کیا، جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہو کے اٹک جیل پہنچ گئے ہیں، یہ غلط ہے اور یہ غیر قانونی ہے، اور اس کو جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کو ختم کر کے جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اب ناظرین، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ابھی ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے اگر فرض کریں یہ پٹیشن جمع ہو جاتی ہیں تو اس پہ جو بھی فیصلہ آئے گا، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ فوری جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے عدالتوں کی چھٹی ہے اور وہ تقریباً ابھی 1 مہینے رہے گی. لہذا یہ جو ہے عمران خان صاحب کے وکلا کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ایمرجنسی میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وکلا سارے چھٹی پہ ہیں اور عدالتیں بند ہیں. لہذا عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں جو ہے وہ 1 مہینے کا مزید انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال ناظرین، آج جو ہے عمران خان صاحب کی سے 3 وکلا کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں. اس سلسلے میں وہ 3 وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے آج جیل میں ملاقات کریں گے اور کچھ اپلیکیشنوں پہ ان سے دستخط بھی کروائیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ جو بھی میسج مشاورت کریں گے، اور جو میسج ملے گا عمران خان صاحب کی طرف سے وکلا کو، وہ وکلا جو ہے وہ آگے پارٹی کو پہنچائیں گے. اب اس سلسلے میں یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی بہت کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ابھی فی الحال جو ہے بس صرف یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتی ہیں، وہ بھی ہفتے میں 1 بار. ناظرین، اب آپ نے دیکھا میں نے کچھ ڈیٹیل بتائی، اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈیٹیل میں بتاتے چلوں کہ ناظرین وکلا حضرات جو اس وقت پیروی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کیسز کی، ان سے بہت سے وکلا سے اب جو ہے
FIA اور دوسرے حضرات جو ہے باز پرس کر رہے ہیں، یعنی ان سے تفاصیل لے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کل بھی جو ہے کوئی وکیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جب مل کے آئے تو ان کو نوٹس ملا کہ ان کو FIA بلا رہا ہے، تو وہ خود ہی FIA پہنچ گئے، جہاں وہ تقریباً 8 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے اور سینئر وکیل تھے، اور ان کو 8 گھنٹے وہاں پہ رکھا گیا، ان سے مختلف سوالات کیے گئے، اس کے بعد ان کو چھوڑا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ ہیں، اور بھی خبریں آ رہی ہیں، جتنے بھی سینئر اور جونیئر وکلا کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے PTI کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس، ان میں سے کافی لوگوں کو تو اب تک FIA اور دوسرے ادارے جو ہے بلا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے جتنے وکلا ان کے PTI کے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ FIA یا دوسرے ادارے تھوڑا گھیرا جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں اور ان کو مسلسل بلا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے وکلا جتنے ان کے ساتھ پرانے اور نئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جو ہیں شروع سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں تک ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ہماری دعا پھر یہی ہوگی، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا ہے، کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جیل میں سہولتیں دی جائیں، کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی خدمات بھی ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جیسے دوسرے لوگوں سے انصاف ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.